बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों। इकबाल वॉइस में खुशामदीद। हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। नई कहानी की तरफ चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं। तो देर किए बगैर चलते हैं नई कहानी की तरफ। शेख चिल्ली ने इस बार जंगल के शुमाली हिस्से में मौजूद एक झील की सैर करने का प्रोग्राम बनाया। इसे गांव के दोस्तों से मालूम हुआ था कि जंगल के शिमाल में नीले पानी की एक बड़ी और इंतहाई खूबसूरत झील है, जिसके किनारे पर न सिर्फ फलदार दरख्त मौजूद है बल्कि झील में खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियाँ भी तैरती हुई साफ दिखाई देती हैं। शेख चिल्ली को रंग बिरंगी मछलियाँ देखने का बेहद शौक था। चुनाचे वो एक दिन अपने गधे मगू पर सवार हुआ और जंगल के शिमाली हिस्से की तरफ रवाना हो गया। झील चूँकि काफ़ी दूर थी, इसलिए शेख चिल्ली गधे को तेज़ दौड़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दोपहर तक झील के करीब पहुंच जाए। लेकिन गधा कुछ देर तेज़ दौड़ता और फिर इसकी रफ्तार कम हो जाती। शेख चिल्ली का बोझ लादकर गधे के लिए मुसलसल भागते रहना मुश्किल था, इसलिए वो जल्द थक जाता था और थकने की वजह से हाँफना शुरू कर देता था। क्या कर रहे हो मगू? इस कदर आहिस्ता चलोगे तो हम शाम तक भी झील तक नहीं पहुंच सकेंगे। तेज़ चलो ताकि हम जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाए, और फिर हमें रात होने से पहले वापस भी आना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाओगे तो हम झील पर पहुंचेंगे कब और वापस कब आएंगे? शेख चिल्ली ने बड़े झुंझलाए हुए लहजे में कहा। तो गधा मगू मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू हो गया, जैसे इसे शेख चिल्ली की बात बुरी लगी हो और वो शेख चिल्ली से कह रहा हो कि अगर इसे इतनी ही जल्दी है तो वो इस पर बैठने के बजाय इसे उठाकर अपने कांधों पर बिठा ले और झील की तरफ भागना शुरू कर दे। तुम्हारी ज़बान तुम्हारी नस्ल ही समझ सकती है, मैं तो नहीं समझ सकता कि तुम क्या कह रहे हो, शेख चिल्ली ने मुंह बनाकर कहा। इसने गधे की पसलियों पर जोर से टांगे मारी तो गधा जोर से रेंगने लगा और साथ ही इसके कदम तेज हो गए। हाँ शाबाश, इसी तरह तेज चलो, और तेज और तेज। शेख चिल्ली ने गधे को तेज चलते देखकर मुसलसल इसकी पसलियों में टांगे मारना शुरू कर दी, और पसलियों पर ज़रब लगने की वजह से मगू गधा मजबूरन तेज भागना शुरू हो गया। मुसलसल और काफ़ी देर भागते रहने के बाद मगू गधा शेख चिल्ली को दरख्तों के एक बड़े झुंड में ले आया, जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ी और इंतहाई साफ और शफाफ पानी की झील मौजूद थी। दरख्तों के दरमियान से शेख चिल्ली ने झील का नीला पानी देखा तो इसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नमूदार हो गए। हम झील के किनारे पहुंच गए हैं, शेख चिल्ली ने नन्हे बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। गधे ने भी नीला पानी देख लिया था, इसने रफ्तार कम कर ली थी और वो शेख चिल्ली को लिए आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान से होता हुआ झील की तरफ जा रहा था। बचाओ बचाओ! अभी शेख चिल्ली झील के करीब भी न पहुंचा था कि इसे अचानक एक चीखती हुई तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये बचाओ बचाओ कौन कह रहा है? कौन है यहाँ? शेख चिल्ली ने हैरत भरे लहजे में कहा और सर घुमा घुमा कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन घने दरख्तों में भला इसे क्या दिखाई दे सकता था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा, आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। साथ ही पानी की तेज़ शड़ाप शड़ाप की भी आवाज़ें सुनाई दी। तो शेख चिल्ली चौंक कर सामने झील की तरफ देखने लगा। ओह, ये आवाज़ तो झील की तरफ से आ रही है। जल्दी चलो मगू, लगता है कोई झील में गिर गया है और डूब रहा है, शेख चिल्ली ने कहा। तो मगू ने एक बार फिर अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। दरख्तों से निकलकर वो झील के सामने आए तो शेख चिल्ली की नज़रें झील में मौजूद एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। बूढ़ा स्याफाम था, जिसके सर के बाल और दाढ़ी मूंछें बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। इसने सियाह रंग का लिबास पहना हुआ था। बूढ़ा शख्स झील में इस अंदाज में खड़ा हुआ था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा हो। झील का पानी इसके घुटनों तक था। बूढ़े की सफ़ेद दाढ़ी, मूछें और सर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे
اور وہ بے حد ڈرا ہوا تھا۔ بوڑھے کو جھیل میں دیکھ کر شیخ چلی فوراً چھلانگ لگا کر گدھے سے اتر آیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جھیل میں کھڑے بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ بوڑھے نے شیخ چلی کو دیکھا تو اس نے اور زیادہ اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ارے تم جھیل میں کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو، باہر نکلو، نہیں تو ڈوب جاؤ گے۔ شیخ چلی نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، ڈوب جاؤں گا نہیں، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچاؤ، میرے پیر ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر مجھے جلدی سے نہ نکالا گیا تو جھیل کی دلدل مجھے نگل جائے گی۔ بوڑھے نے جواباً چیختے ہوئے کہا، دلدل؟ جھیل میں کوئی دلدل بھی ہے؟ شیخ چلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دلدل؟ جھیل میں کوئی دلدل بھی ہے؟ شیخ چلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی دلدل میں تو میں پھنسا ہوا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ اس کے ارد گرد پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے اور واقعی آہستہ آہستہ اس کا جسم پانی میں اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جیسے پانی کے اندر موجود کوئی چیز اسے نیچے کھینچ رہی ہو۔ لیکن تم جھیل کے اندر کیوں گئے تھے اور اس دلدل میں کیسے پھنس گئے؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ میں یہاں مرغیوں کے بچے ڈھونڈنے آیا تھا، بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مرغیوں کے بچے، وہ بھی جھیل میں؟ شیخ چلی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میری مرغیاں جھیل میں انڈے دیتی ہیں اور یہیں پر انہیں سینکتی ہیں، اور پھر جب بچے نکلتے ہیں تو میں انہیں یہاں سے نکال کر لے جاتا ہوں۔ احمق انسان، باتیں مت کرو اور مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو، بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نکال تو میں تمہیں لوں گا، لیکن مرغیوں کے بچے؟ شیخ چلی نے کہا۔ کون سے مرغیوں کے بچے؟ بوڑھے نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہی جن کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ مرغیاں جھیل میں انڈے دیتی ہیں، پھر وہ ان انڈوں کو سینکتی ہیں جن سے بچے نکلتے ہیں، شیخ چلی نے حماقت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بوڑھے نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ میں تو تمہاری احمقانہ باتوں کے جواب میں تم پر طنز کر رہا تھا، پاگل انسان۔ دنیا میں کون سی ایسی مرغیاں ہوتی ہیں جو جھیل میں انڈے دے کر اور انہیں سینچ کر بچے نکالتی ہیں؟ بوڑھے نے غصے سے کہا۔ تمہاری مرغیاں، شیخ چلی نے معصومیت سے کہا، اور بوڑھے کا دل چاہا کہ وہ کسی چیز سے اپنا سر پھاڑ لے کہ یہ کیسا عجیب احمق انسان ہے جو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ تم میری مدد کرو گے یا نہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ پانی اب اس کے پیٹ تک آ گیا تھا۔ کیا مدد کروں میں تمہاری، بولو، شیخ چلی نے کہا۔ مجھے اس دلدل اور جھیل سے نکالو، بوڑھے نے کہا۔ میں کیسے نکالوں؟ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا، شیخ چلی نے کہا۔ احمق انسان، کہیں سے رسی لاؤ اور اس کا ایک سرا میری طرف پھینک دو۔ تمہارے ساتھ گدھا ہے، رسی کا دوسرا سرا گدھے کی گردن میں ڈال دینا، گدھا جب رسی کھینچے گا تو میں دلدل اور جھیل سے نکل آؤں گا، بوڑھے نے اسے ترکیب بتاتے ہوئے کہا۔ لو، رسی گدھے سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسی پکڑ کر تو میں بھی تمہیں کھینچ سکتا ہوں، شیخ چلی نے کہا۔ کچھ کرو گے یا یوں ہی باتیں ہی بناتے رہو گے؟ بوڑھے نے کہا۔ مگر میرے پاس رسی ہوگی تو میں کچھ کروں گا نا، اس جنگل میں تمہارے لیے میں رسی کہاں سے لاؤں؟ ہاں، اگر تم کل تک انتظار کرو تو میں اپنے گھر جا کر رسی لا سکتا ہوں، شیخ چلی نے کہا۔ کل تک؟ کل تک تو میری لاش بھی دلدل میں گل سڑ چکی ہوگی، بوڑھے نے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی، منہ میں کچھ پڑا، اور پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک گچھا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اچانک رسی کا گچھا نمودار ہوتے دیکھ کر شیخ چلی اچھل پڑا۔ یہ لو رسی کا گچھا، اور اس کا ایک سرا اپنے گدھے کی گردن سے باندھ کر دوسرا سرا میری طرف پھینک دو، بوڑھے نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے رسی کا گچھا پوری قوت سے شیخ چلی کی جانب اچھال دیا۔ رسی کا گچھا جھیل کے کنارے پر آ کر گرا تو شیخ چلی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ تم جادوگر ہو، شیخ چلی نے بوڑھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، بوڑھے نے کہا۔ تو پھر رسی کا یہ گچھا اچانک تمہارے ہاتھ میں کیسے نمودار ہوا؟ شیخ چلی نے اسی انداز میں کہا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا،
पहले तुम मुझे निकालो बाहर। देखो अब मैं कांधों तक डूब चुका हूँ। बूढ़े ने परेशानी के आलम में कहा। वो अब वाकई कांधों तक डूब चुका था। ठीक है, मैं निकालता हूँ तुम्हें बाहर, शेख चिल्ली ने कहा, और इसने रस्सी का गुच्छा खोलना शुरू कर दिया। इसने रस्सी खोलकर एक तरफ रखी और फिर इसने वहाँ पड़ी हुई एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और रस्सी का सिरा इस लकड़ी से बांधने लगा। इसने बंधी हुई लकड़ी रस्सी से लटकाई और फिर रस्सी घुमाकर जोर से बूढ़े की जानिब उछाल दी। रस्सी से चूंकि भारी लकड़ी बंधी हुई थी, इसलिए रस्सी का सिरा आसानी से बूढ़े तक पहुंच गया, जिसे बूढ़े ने फौरन पकड़ लिया। शाबाश, अब तुम रस्सी अपनी कमर से लपेट लो और मुझे जोर से खींचकर बाहर निकाल लो, बूढ़े ने कहा। अपनी कमर से? लेकिन तुमने तो कहा था कि रस्सी का दूसरा सिरा मैं गधे की गर्दन से बांधूं, शेख चिल्ली ने हैरान होकर कहा। तुम्हारा गधा मरियल सा है, इसके मुकाबले में तुम ज़्यादा सेहतमंद हो। गधे में इतना जोर नहीं कि ये मुझे खींच सके, जबकि तुम मुझे आसानी से खींचकर बाहर निकाल सकते हो, बूढ़े ने कहा। तो शेख चिल्ली ने आज़बात में सर हिलाया और रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर से लपेटकर बांधने लगा। कुछ ही देर में रस्सी इसकी कमर और पेट के गिर्द लिपट गई तो इसने रस्सी दोनों हाथों से पकड़ ली। वो पीछे हटा तो रस्सी तन सी गई, जिसका एक सिरा झील में कांधों तक डूबे हुए बूढ़े के हाथों में था। शेख चिल्ली रस्सी लेकर बूढ़े को खींचने ही लगा था कि इसी लम्हे बूढ़े ने रस्सी पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींच ली। देखने में वो बूढ़ा इंतहाई कमज़ोर दिखाई देता था, लेकिन इसके हाथों में न जाने इतनी ताकत कैसे आ गई कि इसने जैसे ही रस्सी को झटका दिया, शेख चिल्ली जो झील के किनारे पर था जोर से उछला और उड़ता हुआ झील में जा गिरा। शेख चिल्ली के मुंह से जोरदार चीख निकल गई थी। वो झील में गिरकर उभरा और फिर बुरी तरह से डुबकियां खाना शुरू हो गया। शेख चिल्ली को इस तरह उछलकर झील में गिरते देखकर इसका गधा मगू बुरी तरह से घबरा गया। वो जोर जोर से डैचू डैचू करके चीखना शुरू हो गया, जबकि झील में मौजूद बूढ़ा, जिसका जिस्म कांधों तक डूब चुका था, अचानक इसका जिस्म खुद ब खुद झील से बाहर आना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो पहले की तरह झील में खड़ा हो गया। बूढ़े ने अचानक ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने शुरू कर दिए और वो दोनों हाथों से रस्सी खींचकर शेख चिल्ली को अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया। शेख चिल्ली पानी में बुरी तरह से डुबकियां खा रहा था। जैसे ही इसका मुंह पानी से बाहर आता, इसके मुंह से खौफ भरी चीखों का तूफान उमड़ पड़ता और वो हाथ पांव मारता हुआ खुद को झील में डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी और बूढ़े ने शेख चिल्ली को झील में काफ़ी दूर तक खींच लिया था। इसलिए किनारे पर मौजूद शेख चिल्ली का गधा मगू भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। शेख चिल्ली खुद को डूबने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़ा जिस बुरी तरह से इसे खींच रहा था, इसकी वजह से शेख चिल्ली को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस कोशिश में इसके पेट और फेफड़ों में पानी भर गया और फिर शेख चिल्ली को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कामयाब ना हो सका और फिर इसके जहन में अंधेरा बढ़ता चला गया। शेख चिल्ली को जब होश आया तो इसने होश में आते ही बुरी तरह चीखते हुए यूँ हाथ पांव मारने शुरू कर दिए जैसे वो अभी तक खुद को झील के पानी में महसूस करके डूबने से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर जैसे ही इसे एहसास हुआ कि वो पानी में नहीं है, तो इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और फिर वो हैरत भरे अंदाज में सर उठाकर चारों तरफ देखने लगा। ये देखकर इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए कि वो झील के बजाय एक बड़े गार में मौजूद है, जो एक बड़े गोल कमरे जैसा बना हुआ था। गार की दीवारों पर जगह जगह मच्छलें लगी हुई थी जो जल रही थी। शेख चिल्ली ज़मीन पर बंधा हुआ पड़ा था। इसके दोनों हाथ इसकी कमर की तरफ बंधे हुए थे और इसकी टांगों पर भी रस्सी बंधी हुई थी। गार में अजीब और इंतहाई नागवार बू फैली हुई थी। शेख चिल्ली ने सर उठाया तो इसे गार की दीवारों पर जगह जगह खून दिखाई दिया, जो कुछ खोकर स्याह हो चुका था। और फिर जब शेख चिल्ली की नज़रें दीवारों के पास पड़ी हुई बेशुमार इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों पर पड़ी तो इसका रंग जर्द हो गया। वहाँ शेख चिल्ली के सिवा कोई नहीं था। ये कौन सी जगह है?
میں یہاں کیسے آ گیا اور وہ جھیل کہاں گئی؟ شیخ چلی نے خوف بھرے لہجے میں بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ سامنے غار کا راستہ تھا جو دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی ہے، کوئی ہے، شیخ چلی نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے قریب ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے وہی سیاہ فام بوڑھا نمودار ہو گیا جو شیخ چلی کو جھیل میں ڈوبتا دکھائی دیا تھا، اور شیخ چلی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بوڑھے نے اسے الٹا جھیل میں ہی کھینچ لیا تھا۔ تم یہاں؟ شیخ چلی نے بوڑھے کو دیکھ کر خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے دیکھ کر ڈر گئے نا؟ بوڑھے نے شیخ چلی کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ شیخ چلی کو کچا کھا جانا چاہتا ہو۔ کون ہو تم اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شیخ چلی نے کہا، میں شاگو جادوگر ہوں، میں آدم خور ہوں۔ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پینا اور گوشت کھانا مجھے بے حد پسند ہے۔ بوڑھے نے کہا۔ جادوگر؟ تم آدم خور جادوگر ہو؟ شیخ چلی نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں مہینے میں ایک بار ایک سالم انسان کو کھا جاتا ہوں۔ ہر مہینے مجھے کسی صحت مند انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس میں خون اور گوشت زیادہ ہو۔ آج بھی میں انسانی شکار کے لیے نکلا تھا۔ میں صرف انہی انسانوں کا شکار کر سکتا ہوں جو جھیل میں ہوتے ہیں۔ اس جھیل میں جو انسان تیر رہا ہوتا ہے، میں اسے جھیل سے جادو کے ذریعے غائب کر کے یہاں لے آتا ہوں اور اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔ آج جب میں جھیل پر گیا تو جھیل میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب تمہیں وہاں آتے دیکھا تو میں جادو کے زور سے جھیل کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اداکاری کرنے لگا کہ میں جھیل میں ڈوب رہا ہوں۔ میرا خیال تھا تم مجھ بوڑھے کو بچانے کے لیے فوراً جھیل میں کود جاؤ گے، اور جیسے ہی تم جھیل میں کودو گے میں جادو سے تمہیں غائب کر کے اس خونی غار میں لے آؤں گا، لیکن تم بے حد بزدل اور کمزور تھے۔ تم مجھے بچانے کے لیے جھیل میں کود ہی نہیں رہے تھے، اس لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم رسی کی مدد سے مجھے بچاؤ۔ جب تم نے رسی اپنے جسم سے باندھ لی اور اس کا دوسرا سرا میری طرف پھینکا تو میں نے تمہیں فوراً جھیل میں کھینچ لیا، اور پھر میں تمہیں جادو سے وہاں سے نکال کر یہاں لے آیا۔ اب میں تمہیں ہلاک کروں گا۔ پہلے میں تمہارا خون پیوں گا اور پھر تمہارا سارا گوشت چٹ کر جاؤں گا۔ شاگو جادوگر کہتا چلا گیا، اور اس کی خوفناک باتیں سن کر شیخ چلی کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تو تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسی طرح خوف کے عالم میں کہا۔ ہاں، مجھے تمہارا گوشت سے بھرا ہوا جسم بے حد پسند آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم جھیل میں نہیں اترو گے، اس لیے میں نے تمہیں اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر جھیل میں کھینچ لیا تھا۔ شاگو جادوگر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ تم صرف جھیل میں ہی اترنے والے انسانوں کو کیوں قابو کرتے ہو؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ میں اس جھیل میں رہنے والا جادوگر ہوں، اور تم جس غار میں ہو یہ اسی جھیل کے نیچے موجود ہے۔ میرا جادو صرف جھیل میں ہی چلتا ہے، اس لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے جھیل کے اندر ہی رہ کر کرنا پڑتا ہے۔ شاگو جادوگر نے کہا۔ تو کیا اب تم مجھے واقعی ہلاک کر دو گے؟ شیخ چلی نے کہا۔ تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں یہاں تمہارا آچار ڈالنے کے لیے لایا ہوں؟ شاگو جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ شیخ چلی اس سے کچھ کہتا، شاگو جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر شیخ چلی کی طرف پھونکا تو اچانک شیخ چلی کو زوردار جھٹکا لگا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین سے اٹھ کر کسی اونچی اور بڑی چٹان پر آ لیٹا ہو۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ وہ واقعی ایک چٹان پر لیٹا ہوا تھا جو زمین سے کافی بلندی پر تھی۔ اس کا سر چٹان کے کنارے پر تھا جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ شاید پہلے بھی شاگو جادوگر نے اس چٹان پر انسانوں کو ذبح کیا تھا۔ شیخ چلی کا سر چٹان کے کنارے پر تھا۔ اسی لمحے شاگو جادوگر نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھوں میں اچانک ایک بڑا پھل والا کلہاڑا آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کلہاڑا دیکھ کر شیخ چلی کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ شاگو جادوگر کلہاڑا لے کر شیخ چلی کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ،
اب میں اس کلاڑے سے تمہاری گردن کاٹنے لگا ہوں۔ اس نے کلاڑا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ ارے ارے رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اتنی جلدی مجھے ہلاک مت کرو، رک جاؤ۔ شیخ چلی نے اسے کلاڑا اٹھاتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو شاگو جادوگر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اتنی جلدی میں تمہیں ہلاک نہ کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاگو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر تم نے مجھے ابھی ہلاک کر دیا تو میرے ہلاک ہوتے ہی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ شیخ چلی نے کہا۔ میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا؟ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاگو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتے شاگو جادوگر، مجھے اپنی موت کا پہلے سے ہی علم تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجومی رہتا ہے۔ ایک دن میں نے نجومی سے اپنی قسمت کا حال پوچھا تو اس نے ذائچہ بنا کر مجھے میری قسمت کا سارا حال بتا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری موت ایک جادوگر کے ہاتھوں ہوگی۔ نجومی نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن میری موت ہوگی اسی دن وہ جادوگر بھی ہلاک ہو جائے گا۔ شیخ چلی نے اپنے ذہن میں آنے والی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ شاگو جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے شیخ چلی کی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نجومی نے تمہیں یہ بتا دیا ہو کہ تمہاری موت کسی جادوگر کے ہاتھوں میں ہوگی، اور تمہاری موت سے میری موت کا کیا تعلق؟ شاگو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، نجومی نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ بالکل سچ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں کسی جھیل میں ڈوبوں گا، اس جھیل سے مجھے ایک بوڑھا جادوگر نکال کر لے جائے گا اور وہ مجھے ایک بڑے پھل والے کلہاڑے سے ہلاک کر دے گا۔ جیسے ہی وہ مجھے کلہاڑے سے ہلاک کرے گا اسی لمحے اس جادوگر کی گردن بھی کٹ جائے گی۔ نجومی نے کہا تھا کہ میری اور اس جادوگر کی موت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کسی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ چونکہ تم مجھے جھیل سے نکال کر ہلاک کرنے کے لیے لائے ہو اور کلہاڑے سے میری گردن کاٹنا چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر تم ہی ہو جس کی قسمت میری موت کے ساتھ لکھی ہے۔ اب جیسے ہی تم میری گردن کاٹو گے، قسمت ایک ہونے کی وجہ سے تمہاری بھی میرے ساتھ ہی گردن کٹ جائے گی اور ہم دونوں ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ شیخ چلی نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کسی انسان کی قسمت دوسرے انسان کی قسمت سے کیسے جڑ سکتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہلاک ہو؟ شاگو جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، میں تو تمہیں وہ سب بتا رہا ہوں جو مجھے نجومی نے بتایا تھا۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، اگر تمہارا ہلاک ہونے کو دل چاہ رہا ہے تو چلاؤ میری گردن پر کلاڑا۔ میری گردن تو کٹے گی ہی، ساتھ تمہاری گردن بھی کٹ جائے گی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم مجھے ہلاک تو کر دو گے، لیکن افسوس، تم نہ میرا خون پی سکو گے اور نہ ہی میرا گوشت کھا سکو گے۔ شیخ چلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ من گڑت کہانی سنا کر شاگو جادوگر کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہوتے ہوئے دیکھ لیے تھے، جس سے شیخ چلی کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی عیاری کے جال میں پھنس چکا ہے۔ تم شاید یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ شاگو جادوگر نے سر جھٹک کر شیخ چلی کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو کرو وار، میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ تم مجھے ہلاک کر دو۔ اگر تم بچ گئے تو تمہاری قسمت، ورنہ… شیخ چلی نے اپنے لہجے میں اور زیادہ مضبوطی لاتے ہوئے کہا تو شاگو جادوگر واقعی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو احمق انسان، شاگو جادوگر نے کہا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی اتنی ہی پیاری ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ میری جان بچ گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری بھی جان بچ گئی۔ شیخ چلی نے دل ہی دل میں اپنی عیاری پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جس انسان کو یہاں لاتا ہوں اسے میں ضرور ہلاک کرتا ہوں، اور اگر میں اسے ہلاک کر کے اس کا خون نہ پیوں تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں 1 ماہ میں صرف ایک بار یہاں سے باہر جا سکتا ہوں۔ ایک بار باہر جانے کے بعد میں دوبارہ دوسرا انسان تلاش کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب اگر میں نے تمہیں ہلاک کر کے تمہارا خون نہ پیا تو مجھے 1 ماہ تک یہاں رہنا پڑے گا، اور 1 ماہ تک خون نہ پینے کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
شاگو جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تمہارے لیے یہی ضروری ہے نا کہ تمہیں پینے کے لیے میرا خون مل جائے؟ شیخ چلی نے کچھ سوچ کر کہا۔ شاگو جادوگر سے بچنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک اور عیاری آ گئی تھی۔ ہاں، مجھے پینے کے لیے تمہارا خون بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہوگا، پھر میں 1 ماہ سکون سے یہاں رہ سکتا ہوں۔ شاگو جادوگر نے کہا، تو ایسا کرو کہ تم مجھے آزاد کر دو اور مجھے ایک خنجر دے دو۔ میں خنجر سے اپنی کلائی کاٹ کر خون نکالتا ہوں، تم میرا سارا خون پی جانا۔ میرا خون پی کر تم میں جان آ جائے گی، پھر تم مجھے جادو سے پھل اور بہت سی ایسی چیزیں لا دینا جن سے میرے جسم میں پھر سے خون آ جائے۔ اس طرح میری جان بھی بچ جائے گی اور تمہاری بھی۔ پھر چاہے تو تم مجھے 1 ماہ اپنے ساتھ یہیں رکھ لینا یا واپس میری دنیا میں بھیج دینا۔ شیخ چلی نے کہا۔ اوہ، کیا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنا خون نکال کر پلا سکو گے؟ شاگو جادوگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے بھی تمہاری طرح اپنی جان پیاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے خون نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر نکاہت طاری ہوگی، لیکن جب تم مجھے پھل اور اچھی غذا کھلاؤ گے تو میرے جسم میں پھر سے خون آ جائے گا اور میں بھی ہلاک ہونے سے بچ جاؤں گا۔ شیخ چلی نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاگو جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے کلاڑا ہوا میں پھینکا تو کلاڑا جماکے سے غائب ہو گیا۔ شاگو جادوگر نے ایک بار پھر ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھوں میں ایک خنجر آ گیا۔ اس نے خنجر سے شیخ چلی کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کر دیا۔ اب جلدی کرو، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ خنجر سے اپنی کلائی کاٹو تاکہ تمہارا خون پی سکوں، شاگو جادوگر نے کہا اور خنجر شیخ چلی کو دے دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ارے، یہ کون ہے؟ شیخ چلی نے اچانک شاگو جادوگر کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شاگو جادوگر تیزی سے پلٹا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، شیخ چلی کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور غار شاگو جادوگر کی تیز اور کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ شیخ چلی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر خنجر پوری قوت سے شاگو جادوگر کے پہلو میں گھونپ دیا جو اس کے دل تک اترتا گیا تھا۔ شاگو جادوگر اچھل کر گرا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اسی لمحے وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا دیکھ کر شیخ چلی گھبرا گیا۔ مجھے مارا شیخ چلی نے عیاری سے، میں شاگو جادوگر تھا۔ اندھیرے میں شاگو جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور جیسے ہی آواز ختم ہوئی اندھیرا ختم ہو گیا اور یہ دیکھ کر شیخ چلی اچھل پڑا کہ وہ خونی غار کے بجائے جھیل کے اسی کنارے پر کھڑا تھا جہاں وہ مگو گدھے کے ساتھ آیا تھا۔ گدھا وہیں موجود تھا جس نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے ڈھینچو ڈھینچو کرنا شروع کر دیا تھا۔ خود کو جھیل کے کنارے دیکھ کر شیخ چلی بے حد خوش ہوا۔ اسے اپنی بہادری اور عیاری پر بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک آدم خور جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا جو اس کا واقعی دلیرانہ کارنامہ تھا۔